बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा मौजू है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी को हमने ख़राज तहसीन पेश करना है। ये अल्लाह के नबी थे और मैं इतनी शुरू में बात करूँगा कि मोजज़ा और करामत में फ़र्क होता है। जो मोजज़ा है ये अम्बिया का होता है। किसी सहाबी और कोई भी नबी के बाद जितने भी लोग गुज़रे हैं होंगे और हो चुके हैं, सब की करामात होती हैं। मोजज़ा सिर्फ अम्बिया की ज़ात का होता है। मैं अक्सर सुनता हूँ, कल भी एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे का बयान टिक्कर के तौर पे चल रहा था कि जी ये तो मोजज़ा है, मोजज़ा सिर्फ अम्बिया का होता है। इस एक बात को अगर आप आज के प्रोग्राम में पल्ले बांध लें, आप समझ लें कि करामत और मोजज़े में क्या फ़र्क है, तो मैं समझूंगा कि मेरी बात का मकसद पूरा हो गया। आज जो हमारा पैनल है बहुत ही खूबसूरत पैनल है। अल्लामा मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब माशाल्लाह एक कॉलेज चला रहे हैं, ख़तीब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली वकार कादरी साहब। आप माशाल्लाह माहिर इकबालियात हैं, PhD इसके ऊपर है माशाल्लाह, और 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं और डायरेक्टर हैं मिनहाज जो एजुकेशन सोसाइटी है। मिनहाजों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अल्लाह ने बड़े बड़े हीरे वहाँ पैदा किए हैं और अल्लाह उन हीरों से काम ले रहा है, बड़ा दिल खुश होता है। और इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद तारिक सराजवी साहब। आप भी ख़तीब हैं और जामिया इदारतुल कुरान लाहौर के मुहतमिम हैं, बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अल्लामा मुमताज़ रब्बानी साहब से गुजारिश पेश करूंगा कि आप हमें सबसे पहले, जैसे मैंने मोजज़ा और करामत की बात की है, जो आपका मनसब है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, उसके ऊपर रोशनी डालें, और जो आपका शान है, जो रिफ़त है, मुकाम है, उसके ऊपर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया क़िबला पीर साहब, आपके इस चैनल पे हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने का मौका मिलता है। चैनल है ही आपका। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जनाब सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम, अगर आपको देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या रुतबा, क्या मर्तबा और क्या मकाम अता फ़रमाया है कि आपके वालिद गिरामी जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप अल्लाह के नबी, जद्दुल अंबिया, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। आपके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी जी, और आपके पोते जनाब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी। माशाल्लाह। कुरान करीम में आपके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद करीम, वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, कि जनाब सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में टाइटल अता फ़रमाया है। सुभान अल्लाह। और जब जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा सारा सलामुल्लाहि अलैहा आप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके थे, जी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी अता फ़रमाई कि उस दौर में अमूमी तौर पे कि उम्र के उस हिस्से में कि जिसमें जाकर औलाद का होना नामुमकिनात में से होता है। तो ये जैसे आपने इंट्रो में आपने बात की मोजज़ा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का करम है। जनाब सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम का आपके वालिदैन की उम्र के उस दौर में पैदा होना कि जब उमूमी तौर पे लोगों को औलाद की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो ये भी मोजज़ा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते जो मेहमान के तौर पे जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने आकर खुशखबरी दी, तो हज़रत सैयदा सारा रज़ियल्लाहु सलामुल्लाहि अलैहा आपको ताज्जुब हुआ कि हम उम्र के इस हिस्से में हैं कि जहाँ पे औलाद की उम्मीद नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कैफियत को भी कुरान करीम में बयान फरमाया, क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम। सूरह हूद में अल्लाह तबारक व तआला ने
یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ تو اس سے جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی قدر و منزلت اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا منصب عطا فرمایا تھا اور کس مقام پہ آپ کو فائز فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر علی وقار صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان کو بہت بڑا منصب ملا ہے کہ آپ کے جو بڑے تھے وہ بھی انبیاء میں سے تھے، اور جو آپ کے چھوٹے یعنی کہ آباء و اجداد بھی اور اولاد بھی، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ دیکھیے میں تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے تمہید میں فرمایا معجزہ، تاکہ ہمارے لوگ اس غلط فہمی میں بہت سارے ہیں مبتلا۔ جی تو دیکھیے خارق عادت واقعات جو ہوتی ہیں، جو عقل میں نہیں آتا اور جو عام اصول اور علت اور معلول کے قانون سے ورا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو خارق عادت یا معجزہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی کل 4 قسمیں ہیں۔ اگر یہ خارق عادت واقعہ نبی سے اعلان نبوت کے بعد ہوا ہو تو معجزہ کہتے ہیں۔ مطلق نبی سے ہونا معجزہ نہیں ہے، ٹیکنیکل اس کی تعریف۔ نبی سے اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر یہ اسی نوعیت کی چیز کسی ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ انبیاء پیدائشی انبیاء ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ایک ٹیکنیکل فرق کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اعلان نبوت، اعلان نبوت سے شرط پہلے۔ یہ تھا۔ ہاں، اعلان۔ ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہی اسی نوعیت کا خارق عادت واقعہ کسی امتی سے صادر ہو تو اس کو پھر ٹیکنیکلی کرامت کہتے ہیں۔ اور پھر چوتھی قسم یہ ہے کہ وہی خارق عادت واقعہ اگر کسی کافر مشرک سے ثابت ہو، فاسق سے ثابت ہو تو اس کو استدراج کہتی۔ وہ اس کی اس ریاضت اور شیطان کی تائید کا مختلف سٹیج ہیں ہر فرد کے لیے۔ جی ہر فرد کے لیے ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ کون سا بندہ کس مقصد کے لیے یہ اب کام ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت یہ من المعجزات ابراہیم ہے۔ ایک عام اصول کے تحت جس عمر میں بچے کی ولادت کا امکان جاتا رہتا ہے، جب وہ ملائکہ آئے تھے اب نا، ماں بھی بوڑھی ہو اور باپ بھی بوڑھا ہو۔ جب ملائکہ آئے تھے نا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی خبر دینے گئے، وہ پہلے ادھر آئے، تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو خبر دی تو حضرت سارہ دروازے میں کھڑی ہنس رہی تھی، قرآن کہتا ہے مسکرا رہی تھی، کہتی ہیں کہ ہم اس دور میں اللہ میں اولاد سے نوازے گا۔ انہوں نے کہا تعجب نہ کرو، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت اسحاق کا تھوڑا تعارف اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کرنا جی فرمائیے۔ حضرت سیدنا اسحاق کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اور مقام و مرتبے کا تعین پیر صاحب پتہ کیا ہے؟ مثلا میں آؤں گا نا دروازے سے، آپ مجھے جس طرح پروٹوکول دیں گے باقی بیٹھے ہوئے دوست میرا منصب سمجھیں گے۔ صحیح بات۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیوں بندہ کو پروٹوکول، خاص آ گیا۔ ہاں اب اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے پروٹوکولز ویسے کیا ہیں؟ آپ خاص الخاص ہیں ہمارے۔ اچھا اب سنیں نا، اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا پروٹوکولز دیے وہ میں آپ کو 2-3 بتانے لگا۔ پہلا پروٹوکول یہ دیا کہ ہر کوئی پیدا ہوتا ہے، انبیاء بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ان کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پروٹوکول، بہت سارے انبیاء اور صالحین کے نام اللہ نے تجویز فرمائے اور بہت ساروں کے نہیں فرمائے۔ حضرت اسحاق وہ ہیں جس کا نام بھی نہ ماں نے رکھا نہ باپ نے رکھا، اللہ نے رکھا وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد تعریف تو یہ ہے کہ آپ میری کر دیں میں آپ کی کر دوں، لیکن اس تعریف کا کیا کہنا کہ جو خالق اپنی مخلوق میں سے کسی کی کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسحاق کے لیے اللہ نے فرمایا بے غلام علیم، ایک علم والا بندہ میں ابراہیم تجھے دے رہا ہوں۔ کیا بات ہوگی، ان کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کی کثر نفسی اور ان کی طبیعت مزاج گرامی کا کیا عالم ہوگا کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ سلجھے ہوئے سمجھدار اور عالم ہے، علیم ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اس خانوادے، اور پھر اس خانوادے میں حضرت اسحاق شامل ہیں۔ کیا ہوگا کہ جس کو اللہ فرما رہا ہے وہ برکاتہ علیکم اہل البیت، اور اے ابراہیم میں صرف اسحاق نہیں دے رہا، صرف خوشخبری نہیں دے رہا، صرف نام نہیں رکھ رہا، بلکہ اہل بیت پر، تیری اہل بیت پر ایک برکت کی چادر بھی ہو رہا سبحان اللہ۔ ہے۔ اسحاق بھی اس چادر میں، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے۔ تو لہٰذا پروٹوکولز دیکھیے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے دیے، یہ بے شک ان کے منصب کی دلیل ہے۔ اور وہ پھر اس سے بڑھ کے کیا، ہم تو نسبتوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اسحاق خود بھی نبی ہیں، لیکن اگر بالفرض وہ نبی نہ بھی ہوتے تو وہ شخص ہیں ہم تو پھر بھی غلام ہیں، ہم تو پھر بھی مانتے ہیں۔ جن کے رگوں میں خون ابراہیمی ہے، واہ واہ واہ، اور خلیل اللہ کا خون جس کی رگوں میں ہو وہ کتنا مقدس شخص ہوگا۔ پھر اللہ نے ان کو نبوت کے لیے بھی چنا اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر ان کے نسل در نسل نبوت چلی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا۔ جناب سراجی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، جیسے حضرت علامہ ممتاز ربانی صاحب اور ڈاکٹر علی وقار صاحب
खूबसूरत तारुफ पेश फरमा रहे थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, आपकी सबसे बड़ी शान तो ये है कि अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह पाक ने जिनको मनसब रिसालत अता फ़रमाया, मनसब नबूवत अता फ़रमाया, वो सारी कायनात में, मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह पाक ने उनके बारे में फ़रमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, कि अल्लाह पाक ने इन लोगों को चुन लिया। ये अल्लाह के ख़ास उल ख़ास लोग हैं, चुनीदा लोग हैं, अल्लाह के ऐसे महबूब और प्यारे लोग हैं। हालांकि वो इंसान हैं, इंसान होने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको अज़मतें और शानें अता फ़रमाई, वो नबूवत और रिसालत की अता फ़रमाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत का जो तज़किरा मुफ़स्सिरीन ने बयान फरमाया है, इससे पहले हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने बड़ी दुआएं की, बड़ी कोशिशें की, औलाद की बड़ी तमन्ना रखी। आपने तमन्ना रखने के बावजूद अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ अभी कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुंची थी। तो आपने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शादी कराई, हज़रत सारा ने कराई थी। सही। वो इसी सोच में, इसी नीयत से कि अल्लाह पाक शायद मुझसे औलाद नहीं हो रही, ठीक बात, तो हज़रत हाजरा से औलाद हो जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह पाक ने हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत सारा देखती थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको चूम रहे हैं, उठा रहे हैं, कभी कंधे पर बिठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हज़रत हाजरा उनको सीने से लगाए हुए हैं, ये सारी बातें वो मोहब्बत देखती थी ना, तो आपके दिल में फिर एक दफ़ा वो अंगड़ाई लेती थी, वो करवट फिर बदलती थी, वो दुआएं फिर इल्तिजाएं अल्लाह की बारगाह में फिर होती थी। अल्लाह पाक ने फिर करम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पाक ने जब करम फरमाया ना, तो वहाँ जो मुस्कुराने वाली बात है ना, तो उसमें मुफस्सिरीन ने दो चीज़ें बयान फरमाई। एक तो ये कैसे होगा, दूसरा एक सवाल ये भी था, क्या इस उम्र में तो औलाद होना मुमकिन नहीं होता, क्या अब हम दोबारा जवान हो जाएंगे, फिर जवानी की तरफ लौट जाएंगे? तो उसमें फिर फरिश्तों ने यही अर्ज़ किया कि लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फ़ैसला होता है वो होकर रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बेटा आपको अता फरमाना है, रब इन उम्रों का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो वो है, कौन कह दे और हो कौन जाता है, कह दे तो हो जाता है। अल्लाह तो हज़रात, हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। आप अल्लाह के बड़े ही नेक बंदे थे, नबी थे और बड़े ही मोहतरम थे, बड़ा उनका मुकाम और मर्तबा है। मैं अल्लामा मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब से पूछूंगा कि आप उनकी अज़मत, उनकी रिफ़त और मुकाम और मर्तबे को मज़ीद कैसे ख़राज तहसीन पेश करेंगे। जी क़िबला पीर साहब, जनाब सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात तय्यबात मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान फरमाई हैं। फ़बशरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याकूबा, ये भी सूरह हूद की आयत तय्यबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत अता फ़रमाई और उनके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत अता फ़रमाई। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कैसी हस्तियाँ हैं, ये कैसे लोग हैं कि जैसे अभी क़िबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि इस दुनिया में आने पे लोगों के नाम किसी न किसी निस्बत से रखे जाते हैं, कोई ना कोई फ़र्द नाम रखता है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस दुनिया में आमद से पहले उनके नाम बयान फरमा दिए हैं, उनकी नस्लों को बयान फरमा दिया है और उनके कारनामों को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया है। फिर जनाब सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा और एक रुतबा और भी है कि जहाँ पे आपके ऊपर, आपके नीचे अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। आपके पैरेलल अगर देखा जाए तो जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जो आपके बरादर मुकर्रम हैं, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, सुभान अल्लाह, कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुल्ब को रखा है, वो हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बरादर मुकर्रम हैं। तो इट्सेल्फ उनकी जो अपनी हैसियत है, अपना जो रुतबा है, अपना जो मकाम है,
وہ بھی الحمدللہ وراء الورا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد گرامی کی طرف سے، بھائی کی طرف سے جو نسبت عطا فرمائی ہے، اس کا بھی کوئی میچ نہیں ہے، اس کی بھی کوئی ایسی مثال وہ بہت نہیں بڑی ملتی نسبت ہے جی۔ تو یہ جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کو یہ بھی نسبت حاصل ہے کہ آپ کے برادر مکرم حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور قربانی کا درس بھی وہاں شروع ہوتا ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسی گھر سے، اسی خاندان سے۔ جی جی علی وقار صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے اگلا پھر اگر ہم سیرت حضرت اسحاق پر بات کریں تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے ان کی ولادت کے بعد ان کی شادی اور ان امور کا۔ تو بائبل میں اس حوالے سے بڑا مفصل واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص تھا جس کا نام پروناؤنس اردو، انگریزی اور عبرانی میں مختلف کیا جاتا ہے، اگر اس کو اردو میں قریب اس کا تلفظ ہے الیرز، اس کے ذمہ لگایا اور فرماتے ہیں کہ میں اب دیکھیے خاندانی معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سارہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی اپنی کسی جاننے والے کے ہاں کرے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد میں کسی اچھی لڑکی کے ساتھ میں اسحاق کو بیاہ دوں، اور الیرز سے کہتے ہیں کہ تو جا اور میرے بیٹے کو اپنا لے کر جا ساتھ، میرے بیٹے کو، اور ایک جگہ آئے گی اچھا جس کو لے جانے کے لیے کہا اس کا نام ہے بتویل، یہ ان کا بھتیجا تھا۔ صحیح۔ جس جگہ جانے کے لیے کہا اس کا نام، جگہ کا نام تھا آرام، جس طرح ہم آرام کرنا کہتے ہیں وہی والا آرام۔ تو کہتے ہیں لے کر جا، اور آرام کے مقام پر میرا بھتیجا ہوگا بتویل، الزر سے کہہ رہی ہیں، اس سے کہنا کہ ابراہیم کی خواہش ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ میں اسحاق کا نکاح کر دوں، اگر رضامندی ہو تو پھر نکاح کر دینا، اور پھر یہ بھی کہنا کہ میں اسحاق کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا، اسحاق اور اس کی زوجہ کو میرے پاس واپس بھیج دیں۔ خیر یہ شخص چلتا ہے، اور چلتے چلتے یہ رستہ بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ ان لوگوں کی رہنمائی کیسے کرتا ہے، رستہ بھول جاتا ہے، اور کہیں پہ پڑاؤ ڈال کے کہیں خیمہ دیکھتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں ایک بچی جا رہی ہوتی ہے، نوجوان بچی، تو اس کے پاس گھڑا ہوتا ہے، وہ کنویں سے پانی لے کر جا رہی ہے۔ تو یہ شخص انہیں کہتا ہے کہ اے میری بیٹی مجھے پانی تو پلا، وہ پانی پلاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتویل سے ملنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو میرے بابا کا نام ہے، تو وہ ان مہمان کو اپنے گھر لاتی ہے، اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے۔ تو بتویل کو جب پیغام ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس بچی کا نکاح حضرت اسحاق سے کر دیا جائے، تو وہ بڑی خوشی سے نکاح کر دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی اگلی خواہش بتاتے ہیں کہ پھر اس بچی کو ہمارے ساتھ بھیج جا تاکہ اس کو میں جا کے اسحاق اور ابراہیم کی زیر نگرانی دے دوں۔ وہ کہتی ہیں چلے جائیں، لے کر چلی جاتی ہیں۔ یہ نکاح کا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے دو نام آتے ہیں، رفقہ بھی کہتے ہیں، ربقہ بھی کہتے ہیں، اور ربیقہ بھی کہا گیا ہے بائبل میں۔ ربیقہ یہ سب سے بہتر تلفظ ہے۔ تو آپ سے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے عیسو اور ایک کا نام ہوتا ہے یعقوب۔ ایک باپ کو زیادہ قریب اور عزیز ہوتا ہے اور ایک ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو ہوتے ہیں اسحاق، اچھا عیسو بڑے ہوتے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہوتے ہیں، تو یعقوب چھوٹے ہوتے ہیں، یعقوب چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، زندگی چلتے رہتے ہیں۔ جو جو عیسو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر محنت کش اور شکار کرتے ہیں اور گوشت لاتے ہیں گھر والوں میں، بڑی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور جو حضرت یعقوب ہوتے ہیں یہ ابتدائی عمر میں زیادہ کام نہیں کرتے، ماں کے لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، گھر کے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، سراجی صاحب کی طرح، ہاں اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شکار کرنے نہیں گئے، تو یہ کاشتکاری بعد میں حضرت یعقوب نے شروع کر دی۔ عیسو شکار کرنے نہیں گئے، ان کو بھوک لگی تو کہتے ہیں کہ یعقوب آج میں شکار کرنے نہیں گیا تو مجھے اپنی دال میں سے کچھ دے دے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ ابراہیمی سنت کے تحت تو بڑا بیٹا ہے اور تو وارث ہے اپنے بابا اسحاق کا، تو اگر تو وہ وراثت علم مجھے منتقل کرے تو میں کھانا تجھے دے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں ابھی مجھے بھوک ہے تو لے جا میرے علم کی وراثت، مذاق میں کہا، لیکن وہ اللہ کے یہاں کیسا مقبول ہوا، لے جا علم کی وراثت لیکن مجھے روٹی دے دے۔ انہوں نے وہ روٹی دے دی اور دال لے لی، اور بائبل کے شارحین نے کہا بھوک بھی حقیقت ہے۔ ہاں یہ وہ مقام تھا کہ جو نگاہ نبوت کے لیے انتخاب الہی عیسو سے حضرت یعقوب کی طرف گیا۔ جی سراجی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذریعہ معاش جو تھا یہ کھیتی باڑی تھا۔ بہت سارے انبیاء اس طرح ہی تقریباً اپنی محنت سے، مشقت سے روزگار یا ذریعہ معاش ان کا ذریعہ جو ہوتا تھا کرتے تھے۔ اور یہ جو ذریعہ معاش ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ،
جو کسب کرنے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب کرنے والے، ذریعہ جو معاش کرنے والے، روزی کوئی بھی مزدوری کرنے ہو، والے، مزدوری کرنے والے، اس طرح کے بندے کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کی یہ سنت ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی تو ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اعمال رکھے ہیں ان کی زندگی میں، حقیقت میں ان کی امت کے لیے رہنمائی تھی، تاکہ جو ہے نا وہ لوگ اس طرح بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرما سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آسمانوں سے کھانے اتار کر دے سکتا ہے، من و سلوہ نازل کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کی امت کے لیے مائدہ نازل ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کا یہ محنت کرنا، معاش کی تلاش کرنا یا اس طرح روزگار کرنا، یہ اصل میں حقیقت میں اس کی امت کے لیے رہنمائی ہوتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی طرح جیسے باقی انبیاء کرتے رہے، آپ نے بھی یہ کیا، آپ نے بھی کھیتی باڑی کی اور اس طرح اپنا روزگار بنایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم اپنے نبی کی بات کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں، تو آپ نے بھی تجارت فرمائی ہے، آپ نے کپڑے کا جو ہے نا یہ کاروبار تھا، بزنس تھا، یہ آپ نے کیا ہے۔ بکریوں کا اسی طرح بزنس کیا، بکریوں کا بزنس، اونٹوں کا، بہت سارے انبیاء، یعنی ہر نبی تقریباً یہ کام کرتے رہے، اور یہ فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑا پسند فرمایا، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، بزرگان دین بھی کہتے ہیں، جو برکت روزی میں، اس میں کھیتی باڑی میں ہے، وہ دوسرے بزنس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے کسانوں کا کافی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ کسان اگر ان کے ساتھ یہ حکومتیں صحیح معاملات کرتیں تو آج یہ ہماری زمینیں ویران نہ پڑی ہوتی۔ صحیح۔ کسان آج جو ہر جگہ پہ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے علاقے کتنے زرخیز علاقے، آپ کے کہنے لیکن آج کا ختم ہو رہے ہیں۔ مطلب اور مقصد میں یہ سمجھاؤں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے مزدور طبقہ ہے، وہ کوئی بھی طبقہ ہو، اور خاص طور پہ جو زراعت کا کام کرتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ بہت مقدم کام ہے، اور پاکستان کو اللہ پاک نے سعادت دی ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، یہ سیدنا یہاں آدم رقبہ کی بھی زیادہ سنت ہے، سیدنا آدم کی بھی سنت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم آج بات کر رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذات گرامی کی۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا، اس وقت فضل کیا اولاد کے اعتبار سے جب نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا خاصہ ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی ذات کا ذکر ہے، آپ کے کارناموں کا ذکر ہے، آپ کی خدمات کا ذکر ہے، اور اسی خاندان کو آگے لے کے جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنتا ہے۔ اور جب ہم آل کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ سارا ایک تسلسل ہے، اور نمازیں ہماری مکمل نہیں ہوتی جب ہم اس خاندان کے اوپر درود نہیں پڑھ لیتے، اسلام پیش نہیں کر لیتے۔ تو اس خاندان کی بڑی عظمت ہے۔ یہ دیکھیے زندگی کتنی باقی رہ گئی، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر آج بھی ہم کر رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی ان کا ذکر خیر ہوگا۔ اب میں ممتاز ربانی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ آخر میں یہ بھی ہمیں بتائیے کہ بڑا آسان ہوتا ہے، آزمائشیں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، اور صفات بہت زیادہ ہیں، بہت ساری صفات کا ذکر ہوا ہے۔ تو میں ربانی صاحب سے کہوں گا کہ ہمیں مزید آج کے موضوع کے اوپر روشنی فراہم کریں۔ جی قبلہ پیر صاحب، آپ نے بات کی نماز کے حوالے سے، تو آپ دیکھیے نماز کے اختتام پہ کہ جب انسان اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس نمازی کی نماز اس سے مخاطب ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے حافظک اللہ کما حافظتنی، اے بندے اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ تو اس سے اگر آپ تھوڑا سا پہلے دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ تو یہ ریلیونسی ہے ہماری نماز کے ساتھ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے ذکر کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کریم ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ تو اب اس میں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو یاد کیجئے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کو یاد کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات طیبات میں دیا ہے، تاکہ جب آنے والے لوگ قیامت تک ان صالحین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کریں گے تو لوگوں کے اندر عمل کی ترغیب پیدا ہوگی، لوگ ان کی صفات اور خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادتن، نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے نبیوں کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو یاد کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ قوت عمل والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت اور بصیرت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل کیا ہے کہ جو اپنی آخرت کو یاد کرنے والے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ انسان زندگی میں جس مرتبے پر بھی فائز ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، وہ اپنی آخرت کو کبھی بھولے نہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان پر ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کی اولاد پر ہم نے اپنی برکتیں نازل ڈاکٹر فرمائی علی ہیں۔ وقار صاحب کیا فرمائیں گے آپ جی؟ دیکھیے اختتام میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے، ایک میں عجیب سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پھر اپنے جانشین کا بھی انتخاب کیا۔ ہمارے ہاں دیکھیں ہم خود جو تصوف کے اندر نقد کے پہلو ہیں ان پر بڑی تنقید کرتی ہیں، لیکن جو اصل ہے اس کا اثبات بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک الزام ہے جی یہ خاص طبقہ اور ان پر ہے، یہ میں بائبل کو کوٹ کر رہا ہوں۔ علی وقار صاحب اگر خالص چیز ہے تو 2 نمبر چیز آئی ہے نا، ہاں یہ تو بات درست ہے۔ اب دیکھیے جب نوٹ 5000 کا نہیں آیا تھا مارکیٹ میں تو اس کی نقل بھی نہیں بنتی، کبھی نقل بھی نہیں بنی تھی، بالکل بڑی اچھی بات کی اصل چیز آتی پھر نقل، بالکل ایسے، اور اصل جو مقبول ہوتی ہے پھر لوگ کاپی کرتے ہیں اس کو۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیے یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، یہ بائبل اس کی کتاب گنتی اس کا 64 نمبر چیپٹر اور پہلی 65 آیات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بیمار ہو گئے اور آپ کی نگاہ بہت کمزور ہو گئی، ضعیف البصر ہو گئے، تو آپ نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ آؤ میرے لیے کچھ بنا کر لاؤ تاکہ میں تمہیں دعا دوں اور تمہیں اپنا امین بنا دوں۔ وہ گئے شکار کرنے، اور آپ کی زوجہ محترمہ جو حضرت ربیکہ تھی وہ یہ بات سن رہی تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو امین کی بات ہے یہ یعقوب کے حق میں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یعقوب سے کہا کہ تو جلدی آ کے کھانا بنا کے اپنے والد محترم کو نہیں دے سکتا؟ وہ جلدی آ گئے، انہوں نے کھانا بنا کے دیا۔ حضرت اسحاق چونکہ ضعیف البصر تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت نام لیے بغیر وہ کھانا انہوں نے مانگا اور انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے وہ دعائیں حضرت اسحاق کو عطا فرما دی، اور نتیجتاً حضرت اسحاق پر نبی کی دعا کا دیکھیے، حضرت یعقوب نبی کی دعا کا فیض دیکھیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ سب کچھ میسر آیا۔ پھر بعد میں بطور بھائی، بطور انسان آپس میں تھوڑی چپکلش بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہوئی، تو حضرت یعقوب کو ان کی والدہ نے حضرت لابان جو ان کا ماموں تھا ان کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تیرے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ حضرت عیسو کی شادی کروا دی اور ان کو لابان کے پاس بھیج دیا، اور وہاں پیغام بھیج دیا کہ اے بھائی اس کو اپنی بیٹی دے دے، یہ اب عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اسحاق کے فیض کا امین بن چکا ہے۔ تو لابان نے پہلے حضرت راحیل اور پھر لیا
دونوں کے ساتھ نکاح کیا. اس شریعت میں 2 بہنیں جمع ہو سکتی تھی, نکاح کیا, اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت سیدنا یوسف جیسا حسین و جمیل عطا کیا. یہاں ایک چیز میں بھول گیا بیان کرنا, فرمائیے. حضرت اسحاق کے حوالے سے ابن کثیر نے ایک بڑی زبردست بات بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف کا حسن مثال ہے, حضرت یوسف کا حسن عشر اشیر ہے حسن اسحاق کا. اللہ یعنی اسحاق کا حسن یعقوب میں آیا اور یعقوب کا حسن پھر حسن میں آیا. اور عربی کا معقول ہے الولد سر لابی, بیٹا باپ کا راز ہو. تو یہ ایک راز ہے جو حضرت اسحاق کا آشکار ہوا ہے. حضرت اسحاق اتنے حسین و جمیل تھے, اتنے حسین و جمیل, ابن کثیر نے ان کا وہ پورا نقشہ بیان کیا کہ جو دیکھتا اتنے جاذب نظر تھے. پھر تقوی اور صالح اپنی جگہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت سیدنا یوسف جیسا بیٹا دیا جس نے کفر کی ایک طویل عریض سلطنت کا تختہ الٹ کے وہاں توحید کا جھنڈا بلند کر. جی راجیو صاحب کیا فرمائیں گا آخر میں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی آپ کے جو بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے ہیں نا, وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور یہ آج ایک المیہ ہے کہ فلسطین میں غزہ میں جو ایک طوفان برپا ہے, یہ صرف اور صرف وہ جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہماری سلطنت ہے, ہمارا یہ حق ہے, لہٰذا یہاں سے مسلمانوں کو نکالا جائے. اور اس طرح یہ کوششیں کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا, سیرت کا مطالعہ کرنے سے, قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا بنی اسرائیل کے, تو یہ سارے کے سارے ان کے جو دادا ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح مسلمان مانتے ہیں اسی طرح عیسائی بھی مانتے ہیں, اسی طرح یہودی بھی مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جب آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو ایک واقعہ یہ بھی تھا, وہاں پہ ملتا ہے قرآن اور حدیث میں, کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح تم ابراہیم کو مانتے ہو اسی طرح پھر محمد الرسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہیں, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. میرا یہ بات کرنے کا, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہم انسانوں کو, جیسے ہم مسلمان ہیں, اسی طرح ان عیسائیوں کو, اسی طرح ان یہودیوں کو ہدایت عطا فرما دے کہ تم سارے وہ انسان ہو, تمہارے پیچھے تمہارے آباء و اجداد یا جن کو تم ماننے والے ہو, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں. اور آج جتنا بھی طوفان برپا ہے ظلم اور ستم کا, بازار گرم ہے, اور وہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ یہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں, یہودی ہیں, وہ جناب اعلیٰ عیسائی ہیں, اور پھر جناب اعلیٰ یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. میری دعا یہ ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, انسانوں کو اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت اسحاق کے صدقہ سے ان یہودیوں کو کچھ شرم و حیا عطا فرمائے کہ یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر, اللہ پاک ان کو ان ظلم سے ان کو روک دے. اور یہ بہت شکریہ, بڑی مہربانی. شرم و حیا تو میرا خیال ہے اسلامی ممالک حکمرانوں کو کرنی چاہیے, وہ تو ہمارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے, کوئی چھپ کے وار نہیں کر رہا, اوپن وار کر رہا ہے. خواتین حضرات, ہمارے ایک دوست ہیں, بہت ہی پیارے مہربان ہیں, بیوروکریٹ ہیں, کاشف منظور صاحب, ڈی جی لائبریریز ہیں, آج کل وہ بیمار ہیں. رات میں بندہ نچیز اور جی ایم سیڈ کارپوریشن علی رشید رانا صاحب, مسعود احمد صاحب ڈی جی آڈٹ لوکل گورنمنٹ, اور ہمارے بہت ہی ایکسپرٹ سرجن ڈاکٹر ہیں کینسر کے, ڈاکٹر اظہار ہاشمی صاحب, ہم ان کی عیادت کے لیے گئے, ان کے لیے دعا بھی کی, اور ہم نے بڑے کہکے وہاں لگائے. تو میں نے آپ سے یہ اپیل کرنی تھی کہ آپ ہمارے کاشف منظور صاحب کے لیے صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور وہ جلد از جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں, کیونکہ بہت ہی پیارے آدمی ہیں کاشف منظور صاحب, کتابیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں. کسی بھی کتاب کا ذکر کر لیں, کسی بھی شاعر کا ذکر کر لیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو کتابوں کے نام یاد ہیں, ان کا خلاصہ یاد ہے,
اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں ان کو اشعار یاد ہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے دوست بھائی کاشف منظور صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں۔ آج کا وظیفہ ہے یا نافع ہو نفع کا مالک کون؟ میرا اللہ، میرا خالق، میرا پالن ہار۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں برکت آ جائے، اولاد میں برکت چاہتے ہیں، پیسے میں برکت چاہتے ہیں، سفر میں برکت چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بے برکتی ہے، نحوست ہے، پیسے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، تو آپ اپنی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا جو خدا نخواستہ نقصان والا بزنس ہے وہ منافع میں، پروفٹ میں چلا جائے گا۔ اور ہونا کیا ہے، کب ہونا ہے؟ جب آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، جب آپ لوگ جعلی لوگوں کے پاس جائیں گے، پیسے بھی لٹائیں گے اور خالی ہاتھ لوٹ کے آئیں گے، اور ساتھ معاذ اللہ گمراہی میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں۔ طرح طرح کی چیزیں آپ سے وہ کرواتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ کے راز لے لیتے ہیں، تو پھر یہ ہم جیسے جعلی بات ہو رہی تھی، وہ جعلی پیر بھی ملیں گے، جعلی اس طرح کئی لوگ فراڈی مارکیٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منا لیں گے تو اللہ آپ کا بن جائے گا۔ اللہ آپ کی منتظر ہے آپ کا۔ آپ ایک لمحہ اللہ کی طرف دیکھیں، پھر دیکھیے کہ اللہ پاک کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔